बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड आतिफ भाई। आज फिर हम दोबारा अपना जो सेशन शुरू किया था लास्ट टाइम हदीस पे, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो पहले कुछ 2-3 सवालात जो रह गए थे लास्ट टाइम से, उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आज तदवीनुल हदीस पे कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आतिफ भाई, पहला क्वेश्चन लास्ट टाइम से ये कि जो हमारे उलमा हैं वो किस तरह डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ सुन्ना है या कौन सी नहीं है। फॉर इंस्टेंस लाइक हम कुछ काम करते हैं जो रेगुलर काम करते हैं डेली लाइफ में, इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ काम करते थे, जैसे उन्होंने ऊँट पे सवारी की या बालों पे तेल लगाया, तो वो भी क्या सुन्नत उनको शुमार करते हैं कि वो सुन्नत नहीं है? वो किस तरह, उसका प्रोसेस क्या है डिसाइड करने का? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो मैं कुछ बातों की वजाहत कर दूँ। लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था ना, तो मेरे पास इस सेशन के हवाले से कुछ कमेंट्स भी आए थे। तो मुझे ऐसा लगा शायद उनके जहन में ये चला गया है कि हम रिवायात को बतौर हुज्जत पेश कर रहे हैं, और जो मैंने आपके सामने सुन्नत की डेफिनेशन के अंदर एक रिवायत पढ़ी थी ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नती खुलफाए राशिदीन वाली, तो उससे शायद ये तासुर गया कि ये मैंने हदीस के सही होने पर या उसके शरई हुज्जत होने पर दलील पेश कर दी है। तो मैं पहले ये वाज़ेह कर दूं कि ये सेशन हमारा हदीस के बारे में, उसकी जो इर्तिका है, किस तरह से वो तदवीन के मराहिल तय करते हुई हमारे पास पहुंची है, और हम उस पर ये बहस कर रहे हैं कि उसकी हैसियत क्या है, हकीकत क्या है। तो पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये हम बतौर दलील पेश नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उन लोगों को जो रिवायात को बतौर हिज्जत तस्लीम कर चुके हैं, उनको समझाने के लिए कि ये रिवायात कैसे हम तक पहुंची है और इस इल्म की हकीकत क्या है, जिसको शरीयत के तौर पर पेश किया जाता है कि देखे भाई ये इतना मजबूत इल्म है और तारीख़ के अंदर हमने इसको तवातुर से हासिल किया है, उलमा इस पर काम करते आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, मैं इसलिए इसको वाज़ेह कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, लास्ट सेशन के अंदर वो हदीस और सुन्नत के ज़िमन में मैंने कुछ चीज़ें बयान की थी ना, कि सुन्नत वो होती है जिसको कहा जाता है कि ये वो चीज़ें हैं जो पाया सबूत तक पहुंच गई हैं और साबित हो चुकी हैं, इसलिए ये सुन्नत है। और हदीस क्योंकि सही भी होती है और ज़ईफ़ भी होती है, तो वो इसके अंदर फ़र्क बयान कर देते हैं। तो अब ये मामला ऐसा आता है कि अगर हम इस वाली तारीफ़ के मुताबिक देखें कि हदीस और सुन्नत के दरमियान जो हमने लास्ट टाइम फ़र्क बयान किया था और बहस की थी, तो अब ये देखिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी के नज़दीक सुन्नत होती हैं और किसी के नज़दीक वो सुन्नत नहीं होती है, बल्कि बिदअत होती हैं। अब वो पेश करते हैं अल्लाह के रसूल के अक़वाल व अफ़आल वग़ैरह को रिवायात के ज़रिए ही पेश किया जाता है। अब उसमें क्या है कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के बारे में मैंने पहले कहा था ना, कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी के एक एक फ़ेल को, एक एक कौल को सुन्नत करार दिया जाता है, यानी कि शरीयत करार दिया जाता है। जैसे आपने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने ऊँट पर सवारी की है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर इसको इस ज़मन में लिया था, सुन्नत वाले ज़मन में, कि ज़ाहिर है आज तो कोई भी उसको सुन्नत करार देकर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश नहीं करता। कि आज कोई कहे कि भाई ऊँट पर सवारी करना सुन्नत है, तो मैं इसके ऊपर अमल करूँगा और ये एक शरई चीज़ है। तो अल्लाह के रसूल का मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अल्लाह के रसूल का एक एक फ़ेल सुन्नत करार देना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अल्लाह के रसूल का जो अक़वाल हमें मिलते हैं, वो भी रिवायात के ज़रिए मिलते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मिसवाक की है, या अल्लाह के रसूल ने सर पे तेल लगाया है। ये सारी चीज़ें हमें रिवायात के ज़रिए मिलती हैं, और ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत थी। तो अगर सुन्नत को उमूमी तौर पर लिया जाए, यानी कि एक तर्ज़ अमल, अल्लाह के रसूल ये अमल किया करते थे, ये तारीख़ की रोशनी में बताया जा रहा है, इस हद तक तो सही है कि आप तारीख़ में किसी भी शख्सियत के बारे में, चाहे वो नबी हो या कोई भी आम शख्स भी, उनकी भी तारीख़ें लिखी जाती हैं कि वो ऐसा अमल किया करते थे, तो तारीख़ी हैसियत से तो समझ में आता है।
لیکن یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ دین ہے، اس حیثیت سے تو اس کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو آپ اسوہ حسنہ کے اندر شمار کر سکتے ہیں۔ میں اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا اسوہ حسنہ کے ٹاپک کے اندر۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کوشچن یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ کیسے کرتے ہیں ڈیسائیڈ کہ یہ جو ہے یہ سنت پہ ہم نے عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھی فیس بک کے ریسنٹلی، اس پہ ایک بھائی صاحب گدھے پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سواری کرتے گدھے پہ، وہ بول رہے تھے کہ یہ سنت ہے تو میں نے بھی گدھے پہ سواری کرنی ہے۔ تو ایسے بھی لوگ یعنی ہیں کہ کچھ، یعنی اس یہ طرح علماء سے اگر دیکھا جائے کہ میں گدھے پہ سواری کر رہا ہوں یہ سنت ہے، تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول کچے مکان میں رہے تھے، وہ اپنے مکان کو چھوڑ کر کچے مکانات میں آ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے، میں تو اسی میں رہوں گا۔ تو ایسے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی جو ممکن ہی نہیں ہے ان پہ عمل کرنا، کہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا ہے تو میں ویسے ہی کروں گا تو یہ دین کا حصہ ہوگا اور یہ ثواب کی نیت سے ہوگا، اس سے ثواب ملے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کچے مکان میں اللہ کے رسول رہے ہیں تو کیا رہیں گے؟ اگر اللہ کے رسول نے اگر جو لباس زیب تن کیا تھا، اگر اللہ کے رسول نے ایک کپڑا لپیٹا ہے پورے جسم کے اوپر، بہت ساری روایتیں ملتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول لنگی بانا کرتے تھے، دھوتی بانا کرتے تھے، تو کیا اس کو بھی سنت سمجھ کر ہی آج باندھا جائے گا؟ یا اللہ کے رسول نے جس طریقے سے بھی کھانے پینا کیا ہے یا جو چیز کھائی ہے صرف وہی کھایا جائے گا کہ سنت ہے؟ تو ہر سنت پہ، ہر چیز پہ جو بیان کی جا رہی ہے عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ آپ صرف اور صرف اس کو سمجھ لیجیے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس کو سنت قرار دینا اور اس کو دین کا حصہ شمار کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ نہ تو اس پہ حسنہ میں آتا ہے، نہ ہی اللہ کے رسول نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے۔ آپ کچھ دے سکتے ہیں ایک دو ایگزامپلس جو اہل سنت، آپ اہل تشیع کو چھوڑ دیں، اہل سنت والجماع میں جو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سنت ہے، کچھ بولیں کہ یہ نہیں، ہم اس کو سنت نہیں مانتے، کچھ ایسی ایک تو دو بہت ایگزامپلس۔ ساری چیزیں ہیں۔ جیسے لاسٹ ٹائم کلاس میں جب سیشن میں ہم لوگوں نے بات کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ حدیث سے سنت ثابت کرتے ہیں۔ ٹھیک، آپ یہ دیکھیے کہ ان کے پاس سنت کا جو ثابت کرنے کا ایک پیمانہ ہے وہ صرف اور صرف حدیث ہی ہے، اور حدیث کے ذریعے ہی یہ سنت ثابت کرتے ہیں۔ کہتے تو ہیں کہ جو تواتر سے چلا آ رہا ہے وہ سنت ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص کسی بھی عمل کو کہہ دے کہ یہ تواتر سے چلا آ رہا ہے تو کیا یہ اس کو سنت مان لیں گے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اصل بنیادی بات یاد رکھنے والی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی سنت ثابت کرتے ہیں یہ کرتے حدیث سے ہی ہیں۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اللہ کے رسول سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پیدائش کے اوپر خوشیاں منانا، یہ ثابت کیا جاتا ہے روایات کے ذریعے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ مناتے رہے ہیں، صحابہ بھی منایا کرتے تھے، فرشتوں نے بھی منایا، اور پتہ نہیں کون کون سی روایت پیش کی جاتی ہیں۔ یعنی کہ یہ کسی بھی چیز کو، عمل کو سنت قرار دینے کا جو ان کے پاس پیمانہ ہے وہ حدیث ہی ہے، ٹھیک، کہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے یا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کیا، اس پہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جیسے آپ نے پوچھا نا کہ کیا ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کو ایک شخص سنت کہتا ہو اور ایک شخص اس کو غلط قرار دیتا ہو، تو ایسی تو بے شمار چیزیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو پیمانہ ہے وہ حدیث ہے۔ اب حدیث کسی کے نزدیک صحیح ہے اور کسی کے نزدیک ضعیف ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ایک بڑا ہی رائج عمل ہے کہ اللہ کے رسول کے نام کو سن کر انگوٹھوں کو چوما جائے، تو اس کے اوپر جو عمل کرنے والے ہیں وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، وہ اس کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، جبکہ دوسرے جو طبقہ ہے وہ اس کو باطل قرار دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ بدعت ہے۔ یعنی کہ ایک ہی چیز کسی کے نزدیک سنت ہوتی ہے اور کسی کے نزدیک وہ چیز بدعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ٹھیک، کچھ ایسے ہیں جو مغرب کے بعد ایک نماز کی ادائیگی، نماز اوابین کے نام سے، اس کو وہ سنت قرار دیتے ہیں، بنیاد حدیث ہے، اور کچھ لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حدیثی ضعیف ہے۔ تو ایسی تو بے شمار چیزیں ہیں جس کو ایک سنت کہے گا اور ایک بدعت کہے گا، بنیاد کس کے اوپر ہے؟ روایت حدیث کے اوپر۔ ٹھیک۔
صحیح ہے. تو مینلی احادیث ہی وہ یوز کر رہے ہیں, وہ دوست بولتے وہ سنت ہیں. تو ہاں ٹھیک. یعنی آپ بھی سمجھ لیں کہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے بیان کیا تھا نا کہ ان کے درمیان میں حدیث اور سنت کی بحث تو موجود ہے کہ سنت کیا ہے حدیث کیا ہے, لیکن جب آپ اس کا ذرا جائزہ لیں گے نا, غیرانہ اس کا مطالعہ کریں گے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سنتیں ثابت کرتے حدیث سے ہی ہیں. یعنی ان کے پاس حدیث کے علاوہ کوئی پیمانہ نہیں ہے سنت ثابت کرنے کا. جب بھی آپ سنت کی بات کریں گے آپ کے سامنے حدیث ہی پیش کی جائے گی. ٹھیک. وہ لائک وہ جبھی تو جو ہے سنت اور بدعت کے درمیان میں فرق آ رہا ہے, کوئی سنت کہہ رہا ہے کوئی بدعت کہہ رہا ہے کسی عمل کو. لائک جو اس طرح کچھ مالکیز ہیں وہ اور طرح پڑھتے ہیں نماز, لائک وہ کرتے ہیں صدر کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں صدر. تو وہ صدر بولتے ہیں کہتے کہ ہیں ہاتھ چھوڑ دینا. ہاں, تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس حدیث خاص کوئی نہیں ہے, مگر یہ مدینہ اہل مدینہ کا عمل ہے, تو یہ سنت ہے. تو اسی کے ذریعے ہم ہمارا پروف یہی ہے بس کہ ہمارے سے چلا آ رہا ہے سلسلہ یہ امام مالک کے ٹائم سے. تو جتنی روایات ہاتھ باندھنے کی پیش کی جاتی ہیں ان سب کو ضعیف قرار دیتے ہیں وہ لوگ. اچھا ٹھیک. سہل صحیح. بن سعد الساعدی والی جو بخاری کی روایت ہے اس پر بھی کلام کرتے ہیں. آپ ذرا مالکیوں کی کتابیں پڑھیں, ان کے اندر یہ ان روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بھی روایت باسند صحیح ثابت ہی نہیں ہے ہاتھ باندھنے کے اوپر. اور پھر یہ روایات ان کو سند سے نہیں ملتی ہے اللہ کے رسول سے, تو المصنف کے اندر کچھ روایت آئی ہیں جن میں وہ صحابہ سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ہاتھ چھوڑ کر نماز کی ادائیگی کی جاتی تھی. المصنف کے اندر روایت موجود ہے, المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. ٹھیک. تو میں نے کہا نا کہ یہ ہر عمل کے ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس معیار روایات ہی ہوتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ روایت موجود نہیں ہے اور کسی چیز کو کہہ دے سنت اور لوگ ماننا شروع کر دیں. ایسا کوئی بھی عمل نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ٹھیک, صحیح ہو گیا. تو اسی پہ آئی تھنک کنٹینیو کرتے ہیں تدوین الحدیث پہ. آئی تھنک لنک ہوگا یہاں پر کہ سنت سے حدیث کیسے بنی. لگتا ہے ایسے کہ پہلے سنت تھی تو پھر اس کو پروو کرنے کے لیے احادیث آئیں. تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ ریزن کیا ہے پہلے اس کے علاوہ, یا یہ بھی ریزن ہے کہ نہیں ہے کہ احادیث کا جو پروجیکٹ شروع کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور اس کے بعد یہ کس ایرا میں شروع ہوا, کس سال, کوئی فکس ڈیٹ تو نہیں ہوگی لائکلی, مگر اراؤنڈ کس ٹائم شروع ہوا یہ. دیکھیں اس بارے میں تو جو تاریخ بیان کی جاتی ہے نا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیث کی تدوین شروع ہوئی, یعنی تدوین حدیث کے آپ سمجھ لیجئے کہ مختلف ادوار بیان کی جاتے ہیں. سب سے پہلا دور کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کا زمانہ, کہ اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے اللہ کے رسول کے اقوال کو لکھنا شروع کر دیا تھا, یہ بتایا جاتا ہے. اچھا, اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک دور آیا جس میں باقاعدہ تدوین حدیث کا کام شروع ہوا, جو تقریباً 100 ہجری کے بعد کا دور بتایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کام میں اور وسعت پیدا ہو گئی, رجال کے اوپر کام شروع ہو گیا, اور پھر ہر چیز کی چھان پھٹک ہوتی رہی. تو اس کا دور پھر آپ کا یہ بخاری کا, مسلم کا, احمد بن حنبل کا یہ دور سامنے آتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کام ہوا. تو سب سے پہلے جو بتایا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کا زمانہ, کہ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں یا نہیں. یہ بڑا اہم ہے معاملہ, کیونکہ قرآن کی تدوین چل رہی ہے, اللہ کے رسول قرآن بیان کر رہے ہیں. اب ساتھ میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ حدیثیں بھی لکھا کرتے تھے. اچھا, سب سے پہلے ہمیں دلیل پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود بھی حدیث لکھنے کا حکم فرمایا تھا. اب یہ والی بات ٹھیک. جب سامنے آتی ہے نا تو سننے والے سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا کوئی اہتمام کیا ہے کہ حدیثیں لکھا کرو, یا حدیثیں اللہ کے رسول کے زمانے میں باقاعدہ لکھی جاتی تھیں جیسے کہ بخاری مسلم نے حدیثیں لکھی ہیں. تو اس میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک روایت تو آپ نے شاید سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول نے کچھ احکام بیان کیے, اور ایک شخص جس کا نام ابو شاہ تھا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ احکام لکھوا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بھئی ابو شاہ کو لکھوا دو. یہ والی روایت پیش کر دی جاتی ہے.
ایک روایت مسند احمد کے اندر پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص، جن کا میں ابھی ذکر بھی کروں گا، ان سے ایک روایت کتاب مشہور ہے الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ لکھا کرتے تھے. تو ایک شخص نے اللہ کے رسول کو جا کے بتایا کہ یہ آپ جو بھی فرماتے ہیں یہ لکھ لیا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں، یعنی میرے زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے. یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے. تو یہ والی دلیل پیش کر دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں. اب دیکھیں یہ جو اکتبوا لی ابی شاہ والی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابی شاہ کو لکھ کر دے دو، تو ان روایات سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی حدیثیں لکھی جاتی ہی نہیں تھیں. اگر لکھی جاتی ہوتی تو اللہ کے رسول کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ابھی شاہ کو لکھ کر دے دو، بلکہ وہ تو لکھی ہوئی ہوتی، صحابہ لکھ رہے ہوتے، اللہ کے رسول اپنے اقوال بیان کر رہے ہوتے، اللہ کے رسول کے افعال صادر ہو رہے ہوتے، صحابہ لکھ رہے ہوتے، تو یہ بات پیش ہی نہیں آتی کہ لکھ کر دو. وہ تو لکھی ہوئی ہوتی. ان کو کہہ دیا تھا بھائی لکھا ہوا ہے، جو تم نے لکھا ہے وہی ان کے ساتھ آپ شیئر کر لو. باقاعدہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ ابو شاہ کو لکھ کر دو، اس کا مطلب ہے کہ لکھنے کا عمل جاری و ساری نہیں تھا. اسی طرح اگر میں نے جو روایت پیش کی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص والی، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ لکھا کرتے تھے. ایک صحابی کو بڑا تعجب ہوا. تعجب ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے ہیں. آپ دیکھیں تعجب کیوں ہو رہا ہے. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ عمل جاری و ساری تھا، اللہ کے رسول اس عمل سے واقف تھے، تو پھر تو تعجب ہونے کی ضرورت نہیں تھی. پھر جب وہ اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئے ہیں تو اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی اس میں کون سی ایک تعجب کی بات ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے میرے زمانے میں، لوگ لکھتے ہیں اور میں خود اس کے اوپر ہدایت دیتا ہوں کہ لکھا کرو. ایسا کچھ بھی واقع نہیں ہوا. فقط اتنا ہی بات آتی ہے اس روایت میں، اگر دلیل کے طور پر پیش بھی کی جاتی ہے کہ میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے. یعنی کہ ان دونوں روایات کو بھی دیکھا جائے تو اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ہاں کچھ لکھ لیا کرتے تھے، لیکن باقاعدہ اس کے اوپر کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا تھا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ تدوین حدیث کا جو پہلا دور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ کام ہوتا رہا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پورے صحابہ کی کوئی جماعت تھی جو اللہ کے رسول کے اقوال و افعال لکھا کرتی تھی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر بھی ایسا کچھ موجود نہیں ہے. یہ روایات جو پیش کی جاتی ہے اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں لکھ لیا کرو، اجازت معلوم ہو سکتی ہے، حکم معلوم نہیں ہو سکتا کہ ہاں لکھا کرو. بلکہ ایک روایت تو مسلم کے اندر ایسی ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول سے باقاعدہ اس کی ممانعت موجود ہے. میں وہ روایت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ وہ سامنے ہی آ جائے. میرے پاس ابھی موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر وہ روایت آئی ہے، اور یہاں پر صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3004 میرے پاس لکھی ہوئی ہے اس کا نمبر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابی سعید الخدری سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور یہ سند جو بیان کی جاتی ہے یہ اس سند کو مستند شمار کیا جاتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا، قول لا تکتبوا عنی، مجھ سے نہ لکھا کرو. دیکھیں یہاں تو بلکہ باقاعدہ ممانعت ثابت کی جا رہی ہے اس روایت کے ذریعے. ومن کتب عنی غیر القرآن، اور جس نے بھی مجھ سے قرآن کے علاوہ لکھا ہے، تو کیا لکھا ہے آگے، فلیمحہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے مٹا دے، ختم کر دے. اس کے بعد لکھا ہے وحدثوا عنی، البتہ مجھ سے حدیث بیان کر دیا کرو، ولا حرج، اس میں کوئی تنگی یا مشقت یا ممانعت نہیں ہے. یعنی تدوین حدیث کا جو زمانہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں تدوین کی جاتی تھیں، تو اس کی تو ممانعت اللہ کے رسول سے مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن، یعنی مجھ سے قرآن کے علاوہ جس نے جو کچھ لکھا اس کو مٹا دینا چاہیے. اب آپ بتائیے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ آپ روایت اللہ کے رسول سے پیش کرتے ہیں ممانعت کی، اور دوسری جگہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جا رہی ہوتی تھی. اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا تو یقینی طور پر اللہ کے رسول کے علم میں ہونا چاہیے تھا.
تو پھر اللہ کے رسول ان کو باقاعدہ ہدایات فراہم کرتے کہ حدیث کو کیسے لکھنا ہے، کون سی بات کو صحیح طرح کرنا ہے، سوال کو پورا لکھنا ہے، پھر سوال کے بعد جواب بھی اس کے حساب سے لکھنا ہے. یعنی اللہ کے رسول باقاعدہ اس کی چھان پھٹک کرتے، لوگوں کو اس کے بارے میں تنبیہات کرتے. یہاں تو روایات کے ذریعے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ روایت نہ لکھی جائے. اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ بعد میں آنے والے دور میں ان روایات کو پیش کرنے والے حضرات نے ان روایات پر عمل کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، تو عمل کرتے کیوں عمل نہیں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کے زمانے کے بارے میں یہ جو روایات پیش کی جاتی ہیں وہ روایات ہی درست نہیں ہیں. اور جو 2-3 صحیفے کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا نا، صحیفۃ الصادقہ عبداللہ بن عمرو بن عاص، اور ایک اور صحیفے کے نام سے مشہور ہے صحیفہ حمام بن منبہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ کے شاگرد رہے ہیں. انہوں جی نے اللہ کے رسول کے بعد ابو ہریرہ کی شاگردی میں بیٹھ کر حدیثیں لکھی ہیں. تو یہ 2 صحیفے ملتے ہیں. ان کے علاوہ کچھ اور صحیفوں کے نام آتے ہیں، وہ تمام کے تمام صحیفے موجود ہی نہیں ہیں، ان کا معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ ہیں بھی یا لوگوں نے ایسے ہی بیان کر دیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس حمام بن منبہ والے منبہ کا جو صحیفہ مشہور ہے میں اس کو شیئر کرتا ہوں تاکہ اس کے بھی سامنے آ جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. تو ایک منٹ سے چیک کر لوں. اس میں ایک کویشچن، ایک اور حدیث بھی ہے جو آئی تھنک صحیح بخاری میں، وہ بھی جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بولتے ہیں کہ میں حدیثیں لکھتا نہیں تھا، مگر جو عبداللہ ابن آئی تھنک عمر بن عاص وہ لکھا کرتے تھے، رائٹ؟ تو وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کئی دفعہ کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ پروف ہو گیا کہ ایک صحابی لکھ رہے ہیں حدیث اور ابو ہریرہ بس اس کو یاد کر رہے ہیں. تو میں نے بتایا نا کہ یہ جو لکھنے والا معاملہ بتایا جاتا ہے، اس میں آپ کو کوئی بھی روایت آپ دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اس کی ہدایات اللہ کے رسول کی طرف سے کی گئی ہیں. ٹھیک، صحیح. جتنی بھی روایت لکھنے کے بارے میں پیش کی جائیں گی ان سے اتنا ہی معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی لکھ لیا کرتا تھا اور کوئی نہیں لکھا کرتا تھا. اگر آپ دیکھیے یہ معاملہ دین سے متعلق تھا تو اس کو تو باقاعدہ لکھنے کی ضرورت تھی. یہ ایسا تو نہیں تھا کہ کسی نے لکھا اور کسی نے نہیں لکھا. یعنی کہ اگر آپ ایک چیز کو دین کہہ رہے ہیں تو اس کا تو باقاعدہ اہتمام ہونا چاہیے. جیسے کہ قرآن کو لکھا جا رہا تھا، قرآن گھر گھر پڑھا جاتا تھا، قرآن کے بارے میں لوگ کوشش کیا کرتے تھے. ایسے تو روایات کے بارے میں آپ دیکھیں، عبداللہ بن عمرو والی عاص والی کی روایت آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر بھی ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، مجھے یاد رہتا تھا. یعنی کہ اگر لکھنے کا باقاعدہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو ابو ہریرہ یا ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ ہونا چاہیے تھے جو اس کو لکھتے. اللہ کے رسول ان کی تصحیح فرماتے. یہاں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ روایات میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لا تکتبوا عنی. اس کے بعد تو کوئی بات رہتی ہے؟ یہ روایات کے اندر تو کوئی بات نہیں رہتی، اور اس کی سند کو بھی صحیح مانا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، میں وہ حمام بن منبہ کے بارے میں جو مشہور ایک نسخہ بیان کیا جاتا ہے میں وہ ابھی شیئر کراتا ہوں. صحیفہ تو حمام بن منبہ یہ آپ کے سامنے ہے، جس کو بتایا جاتا ہے کہ ابی ہریرہ سے یہ نقل کیا گیا ہے. اب آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اگر اس کو ہم صحیح مان بھی لیں کہ یہ حمام بن منبہ نے ہی لکھا ہے ابو ہریرہ سے ان کی شاگردی کے اندر، تو اس کے اندر کتنی روایات ہیں؟ اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیے یہاں پر اس کا حدیث نمبر لکھا ہوگا. سب سے آخری روایت ہے 139، 139، صحیح. 139 روایات. یعنی جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں اور صحابہ سے باقاعدہ ان کے زانوئے تلمذ جو کہا جاتا ہے نا کہ شاگردی کے اندر بیٹھ کر حدیثیں تدوین کی جا رہی تھی. تو کتنی روایت لکھی ہیں اس نسخے کے اندر؟ 139، 139. ٹھیک. یعنی کہ اس زمانے میں روایات کی تعداد کتنی کم دکھائی جا رہی ہے؟ 139.
صحیفۃ الصادقہ بتایا جاتا ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کا، اس میں کتنی روایات ہیں؟ 200 250، اور وہ بھی مختلف جگہوں پہ بیان کی جا رہی ہے، کوئی اس کا مسلسل نسخہ بیان نہیں کیا جاتا۔ تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں اتنی روایات ہیں، زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، بخاری کے پاس بتاتے ہیں کہ 6 لاکھ روایات تھی، ان میں سے 5000، چلے 5000 کو چھوڑ دیجئے مقرر کو، آپ یہ دیکھیے کہ 5000 کے علاوہ 2500 3000 روایات کہاں سے آئیں ان کے پاس؟ یعنی جو اس زمانے کے قریب قریب لوگ ہیں ان کے پاس تو روایات کی تعداد 1000 بھی نہیں پہنچ رہی، اور ان لوگوں کے پاس 10 لاکھ احمد بن حنبل کے بارے میں کہتے ہیں کہ روایات ان کے پاس موجود تھی۔ تو ہاں جتنا صحیح۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے روایات کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیوں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اتنی روایات کی کتابیں ہیں کہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک شخص اپنی زندگی کے اندر ان تمام روایات کو پڑھ لے تو یہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے، تو غلط نہیں ہوگا، مبالغہ نہیں ہوگا، اتنی صحیح۔ روایات کی کتاب ہے، اگر یہ کہ بول دے کہ ٹھیک ہے۔ بعض میں لوگ جو کچھ روایت بس ایک ہی روایت ہے اس کی سندیں اور ہیں، تو اس لیے ان کے نمبر بڑھ گئے ہیں، وہ اوور آل کم ہی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی بولتے ہیں۔ تو وہ کہ یعنی کہ اسناد یعنی طریق اس کے زیادہ آ گئے، مختلف ہاں طرق سے وہ آ گئی ہے، اور جو متن ہے وہ ایک ہی ہے۔ جی متن ایک تو ہے۔ متن بھی اتنا ہے کہ آپ کو آئے دن ہر دن ایک نیا متن سامنے آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ ابھی ہی بیان کی گئی ہے، اتنی احادیث کی کتابیں اور اتنی احادیث لکھی ہوئی ہیں، پھر اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، یہ موضوع ہے یا یہ ایسی ہے یا ویسی ہے، متن اتنا روایت کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو میں صحیفۃ حمام بن منبہ کے صحیفے کی بات کر رہا تھا، اس کو بھی آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کی جو سند ہے، یہ جو حمام بن منبہ ہے، اس کی سند کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں کہ یہ سند کیسی بیان کی جاتی ہے، تاکہ بات بالکل سامنے آ جائے۔ یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے اس میں سند لکھی ہوئی ہے، اس سند کے اندر یہ عبد الرزاق بن حمام بن نافع ایک راوی ہے، اور اس نے روایت نقل کی ہے معمر بن راشد سے، معمر نے نقل کی ہے حمام بن منبہ سے۔ یہ سند کی یہ اس کی چین ہے کہ اس سند سے یہ نسخہ چلا آ رہا ہے۔ یہ جو سند ہے نا عبد الرزاق بن حمام، اس شخص کی ایک اور کتاب ہے المصنف عبد الرزاق۔ سب سے ٹھیک۔ پہلی بات تو اس میں جو متفقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عبد الرزاق بن حمام ایک مدلس راوی ہے، اور مدلس راوی کی وہ روایات جو اس نے بغیر کسی تحدیث کے بیان کر دی ہوں، یعنی کہ اس نے اپنے سما کی صراحت نہ کی ہو کہ میں نے باقاعدہ یہ روایت فلاں سے سنی ہے، جب تک تو وہ روایت صحیح مانی ہی نہیں جاتی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے عن معمر سے روایت ہے، تو معمر سے روایت عبد الرزاق کو بتائی کس نے ہے؟ یہاں پر اس کی وضاحت نہیں، تو تدلیس کی وجہ سے یہ سند ہی ضعیف ہے، یعنی کہ آپ اس نسخے کو سمجھ لیجئے کہ یہ نسخہ ہی ضعیف سند سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اور عبد الرزاق بن حمام کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کا تو حافظہ خراب ہو گیا تھا آخری عمر کے اندر۔ اب ان ٹھیک کی صحیح۔ روایت، یہ جو بیان کردہ روایت ہے، یہ حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد میں کی ہے، یعنی مختلط راوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو نسخہ بیان کر رہے ہیں یہ نسخہ ہی ضعیف ہے۔ جب جو نسخہ ہی ضعیف ہے تو اس میں موجود 139 روایات کا حال کیا ہوگا وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ میں اصول حدیث کے حساب سے ہی بتا رہا ہوں۔ ہم تدریس پہ بات کریں گے، مگر آپ جن لوگوں کو نہیں ہاں، پتا تدریس کیا چیز ہے، کچھ 2-3 سینٹنس میں بتا دیں گے تدریس ہے کیا چیز؟ تدلیس کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپا دینا۔ تدلیس اصل میں عربی میں کپڑے کے ایب چھپانے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی دکاندار کے پاس جا رہے ہیں اور اس نے اپنے کپڑے کو بیچنے کے لیے کچھ ایب کو چھپا دیا، تو آپ ایسے دکاندار کے بارے میں کیا گمان کریں گے؟ اس دکاندار کو مدلس کہتے ہیں، یعنی ایب چھپانے والا اور دھوکہ دینے والا۔ تو مدلس ایسا راوی ہوتا ہے جو اپنی روایات کے اندر ایسے بیان کرتا ہے گویا کہ اس نے خود سے وہ روایت اس بندے سے سنی ہے، جبکہ اس نے وہ روایت سنی نہیں ہوتی ہے، سنتا کسی اور سے ہے، اور درمیان سے راوی کو چھپا دیتا ہے تاکہ سند صحیح ہو جائے اور لوگ سمجھیں کہ ٹھیک۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ اس کو تدلیس کہا جاتا ہے۔ میں اس کو تفصیل سے انشاءاللہ اسی سیشن کے اندر بیان کروں گا، حدیث کے سیشن کے اندر۔ تو آپ یہ دیکھیں تدوین حدیث کا جو پہلا زمانہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر تو ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہ تو لکھنے کا حکم فرمایا، نہ ہی لکھنے کی طرف کوئی نصیحت فرمائی ہے۔
بلکہ ان سے جو روایت نقل کی جاتی ہے وہ تو ایسی ہے کہ لکھنے کی ممانعت کے اوپر، اور جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ لکھ لیا کرتے تھے وہ فقط ان کی اپنی کوشش تو کہی جا سکتی ہے، اللہ کے رسول کا حکم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو اس پہ لاسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں آپ سے آج، پھر نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے دوبارہ۔ تو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کا جو حافظہ تھا وہ بہت اچھا تھا، لائک پرفیکٹ حافظہ تھا ان کا، ان کو ضرورت نہیں لکھنے کی، تو اس لیے اس پہ ایک اور کتاب بھی ہے آئی تھنک تقیید العلم، اس کے بغدادی کی، اسی ریزن پہ خطیب بغداد، تقیید ہے تو تفعیل کے وزن پہ، ہاں، تو اس کا وہ اچھا پروف ہے کہ ان کا سب کا جو حافظہ تھا ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے، ان کا بہت اچھا تھا، تو اس لیے چاہے انہوں نے لکھی ہو یا نہ لکھی ہو تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ تو حافظہ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو قرآن بھی لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کو بھی لکھنا نہیں چاہیے تھا، پھر وہ بھی حافظے کے ذریعے ہی نقل ہوتا رہتا اگر حافظے کی بنیاد کی بات تھی تو۔ قرآن نے تو باقاعدہ چیزوں کو لکھنے کا حکم فرمایا نا، کہ جب لین دین کیا کرو آپس میں، وہ کون سی آیت ہے جس میں اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو ایک مقرر وقت تک تو اسے بھی لکھ لیا کرو، تو لکھنا تو ایک اہم چیز ہے، ورنہ قرآن خود کیوں رہنمائی فراہم کرتا لکھنے کے اوپر؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف حافظے کی بنیاد پر آپ اتنے اہم چیز کو چھوڑ دیں؟ قرآن تو دین کے لکھنے کا حکم فرما رہا ہے، آپ دین کو نہ لکھنے کی طرف اس کی وضاحت پیش کریں تو یہ درست نہیں ہو سکتا کہ دین نہ لکھا جائے اور دین کو لکھ لیا جائے، جبکہ دین تو ایک ایسی چیز ہے جس کو لکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لکھی ہوئی چیز ہی محفوظ رہتی ہے۔ یاد کے اوپر تو کیا ہے، کسی کو یاد رہا کسی کو یاد نہیں رہا، میں جب آگے اس سیشن کے اندر بیان کروں گا تو آپ اس روایات کو ضرور دیکھیں گے ہم لوگ، جن میں کسی کو یاد رہتا تھا اور کسی کو یاد نہیں رہتا تھا، جس کو یاد رہا اس کے نزدیک دین بن گیا، جس کو یاد نہیں رہا اس کے پاس تو دین تھا ہی نہیں۔ وہ اگر اس نے بتا دیا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا، سمجھ لیجئے کہ پھر تو وہ دین اس نے بتا دیا، اگر اس نے وہ نہیں بتایا تو وہ دین تو وہ اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین فرد واحد کے پاس موجود ہو اور باقی سارے کے سارے اس دین سے محفوظ ہو جائیں؟ یہ تو ناممکن ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دین تو محفوظ ہوگا، اور محفوظ بھی ایسا ہوگا کہ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے۔ ٹھیک، چلیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ٹائم دوبارہ ہم کریں کنٹینیو اسی سیشن کو۔ انٹل دین، السلام علیکم، اللہ حافظ۔